खाला सकीना को सहन में बैठे हुए देखा। ऐसे लग रहा था जैसे वो अम्मा से कोई ख़ास बात कर रही है। फिर मैं उनकी बातें सुनकर हैरान हुई जब वो अम्मा से कहने लगी, अरे तुम लोगों को क्यों नहीं खबर कि ये कैसे किराएदार तुम्हारे घर में आकर रहने लगे? मानो खौफ के मारे मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। ऐसी शिकायत दूसरी औरतें भी कर रही हैं। अम्मा कुछ परेशान नज़र आ रही थी। उनकी बात मुझे भी 100% सच लग रही थी, क्योंकि जब से ये नए किराएदार आए थे उन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया था। पूरी पूरी रात अजीब से शोर की आवाज़ें आती और दिन में सन्नाटा छाया रहता। एक आदमी था जो लंबा सा चोला पहन कर रखता था और उसकी बीवी जो हाथों में कड़े और गले में मालाएं पहन कर रखती। दोनों मियाँ बीवी की हरकतें बहुत ही मशकूक थी। ऊपर से गली में आने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो उन दोनों मियाँ बीवी लोगों की कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी। खुद मेरे अब्बा के पास भी एक मोटरसाइकिल थी। अम्मा कहने लगी, अरे हुलिये से बहुत अमीर लग रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें किराए के घर में रखा ताकि किराया देने में मसला न करें। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ आकर अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देंगे। खाला सकीना कहने लगी, बस अब जो कुछ भी हो जल्द से जल्द इनसे ये घर खाली करवाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है और उसा, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ भुगतना पड़े। अम्मा बिल्कुल खामोश थी। फिर उनके जाने के बाद मैं अम्मा से कहने लगी कि आप जाकर उनसे बात क्यों नहीं करती कि हमारा घर खाली कर दें। अम्मा ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगी कि उन्होंने 2 महीने का किराया एडवांस दिया है, जभी तो बिजली का बिल भरा है। एक तो मिडिल क्लास फैमिली के मसले मसाइल। मैंने अपना सर पकड़ा और अगली रात जो हुआ उसे का बिल भरा है। एक तो मिडिल क्लास फैमिली के मसले मसाइल। मैंने अपना सर पकड़ा और अगली रात जो हुआ उसे देखकर अम्मा अब्बा ने उनसे बात करने का फ़ैसला किया, क्योंकि अब बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। मेरा नाम मलीहा है। मेरा ताल्लुक़ एक मुतवस्सित तबके के घराने से था। हमारी खुशनसीबी ये थी कि मेरे माँ बाप के ज़्यादा बच्चे नहीं थे। हम सिर्फ 2 ही बहनें थीं। मुझसे बड़ी बहन मदीहा, जिसकी शादी हो चुकी थी, वो भी कम उम्री में ही। उसके बाद मैंने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। यही वजह थी कि उस मोहल्ले के बाकी घरानों की निस्बत हमारे घर के हालात बहुत अच्छे थे, वरना हर कोई महंगाई का रोना रोता। ऊपर से अम्मा ने कमेटियाँ डाल डाल कर ऊपर का पोर्शन बहुत अच्छे से बनवा लिया और उसे किराए पर देकर हर महीने एक अच्छी खासी रकम हासिल कर रही थी। वैसे तो हमारे किराएदार जो भी आते वो इंतहाई गरीब और अब्बा को बहुत खुश कर दिया। उन्होंने पहले 2 महीने का किराया अम्मा के हाथ पर रखा तो वो खुशी से निहाल हो गई, क्योंकि पिछले 2 महीने से अब्बा की कम तनख्वाह की वजह से वो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकी। यूं पल भर में अम्मा के सारे मसले मसाइल हल हो गए। लेकिन आने वाले दिन हमारे लिए बहुत सी परेशानियां लेकर आते थे। जब आधी रात को दोनों मियाँ बीवी न जाने ऐसा क्या करते कि उनके घर से अजीब व गरीब सी आवाज़ें आती। ऐसे लगता कि जैसे कोई छत पर छलांगे लगा रहा हो। परेशानी की बात तो ये थी कि उनके घर में कोई बच्चा भी नहीं था। मानो बच्चा हो भी तो रात भर वो शरारतें भी करें। लेकिन दोनों मियाँ बीवी बड़े ही पुरस्कार थे। फिर मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने हमारे घर के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों को आते देखा। वो हमारे रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि उन दोनों मियाँ बीवी के पास आते, वो भी किसी ख़ास काम के सिलसिले में। अब हम भी नवाज उस बड़ी बड़ी गाड़ियों को आते देखा। वो हमारे रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि उन दोनों मियाँ बीवी के पास आते, वो भी किसी ख़ास काम के सिलसिले में। अब हम भी नवाजों से परेशान रहते तो पड़ोसी क्यों ना होते। तभी तो खाला सकीना ने आकर अम्मा से शिकायत की कि जल्द से जल्द इन लोगों से घर खाली करवाओ। अब अम्मा सर पकड़ कर बैठी थी, क्योंकि जो किराया उन्होंने दिया था वो तो अम्मा ने खर्च कर दिया था। 2 महीने से पहले वो कहीं नहीं जाने वाले थे। लेकिन एक दिन जब मैं कॉलेज से आ रही थी तो मैंने उस आदमी को अपने घर के दरवाजे के पास खड़े देखा। लंबा सा चोला पहने वो मुझे तिरछी निगाहों से देख रहा था। मैं उसे देखकर खौफजदा हो गई और जल्दी से घर में घुस गई। मैंने आज खूब हंगामा किया। मैं अम्मा से कहने लगी कि क्या ज़रूरत थी ऐसे लोगों को किराए पर रखने की, अब वो ये घर खाली नहीं करेंगे। अम्मा ये सुनकर हंसती और कहने लगी, अरे क्यों नहीं खाली करेंगे, जब 2 महीने पूरे हो रहे थे।
اس لیے میں اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ آدھی رات کو کمرے میں بیٹھ کر مجھے ایسے لگا جیسے گھر کے صحن میں کوئی پھر رہا ہو۔ میں حیران تھی کہ کون ہے۔ مجھے ایک سایہ سا نظر آیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، پڑھتے پڑھتے مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے اماں ابا کے کمرے کی طرف دیکھا۔ ان کے کمرے کے دروازے کھلے تھے۔ وہ ہمیشہ دروازے کھول کر ہی سوتے، میری وجہ سے، کیونکہ میں شروع سے ہی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ اب جو میں نے گھر میں ایسے چلنے پھرنے کی ہلچل محسوس کی تو دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھ کر صحن میں ہی جھانک لیتی، لیکن اچانک چھت میں سے کسی کے کودنے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی زور زور سے اچھل رہا، اور پھر ایک عجیب سی بدبو میری ناک سے ٹکرائی تو میں نے بے اختیار اپنے منہ پر رومال رکھا۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ یہ سب ان کی وجہ سے ہو رہا تھا جو اس گھر میں کرائے پر آ کر آباد ہوئے ہیں۔ اگر اماں نے ان سے گھر خالی نہیں کروایا تو میں بھی خالہ کے گھر چلی جاؤں گی۔ میں غصے سے الٹا سیدھا سوچ رہی تھی، لیکن اگلی صبح جیسے ہی میں سو کر اٹھی تو خوب شور مچانے لگی۔ اماں، کل میرا ٹیسٹ تھا اور قسم سے میرا پڑھنا دشوار ہو گیا۔ ابا، آپ اماں سے کہیں کہ ان کرایہ داروں سے کہیں کہ یہ گھر خالی کر دیں، ورنہ میں خالہ کے گھر چلی جاؤں گی اپنی کتابیں لے کر۔ ابا میری بات سن کر مسکرا دیے اور کہنے لگے، پگلی، وہ تو آج صبح ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، نہ جانے کس وقت رات کو انہوں نے گھر خالی کیا۔ ابھی میں ان سے بات کرنے جا ہی رہا تھا تو اس نے میرے ہاتھ میں چابی پکڑا دی۔ ابا کی بات سن کر مجھے یقین نہیں آیا۔ اب میں بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اماں میری خوشی دیکھ کر مجھے گھورنے لگی اور وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگی، میری قسمت میں تو پیسہ ہے ہی نہیں۔ جب بھی کوئی اچھا کرایہ دار آتا ہے وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن میں بہت خوشی منا رہی تھی۔ پھر 2-3 دن گزرے جب اماں کہنے لگی کہ چلو آؤ مل کر اوپر کی صفائی کر لیتے، کیا پتا کوئی اور گھر دیکھنے آ جائے۔ میں کہنے لگی، اماں آپ پھر دھول مٹی میں جاؤ گی اور آپ کو الرجی ہو جائے گی، میں خود ہی صفائی کر لوں گی۔ پھر میں صفائی کرنے جیسے ہی اوپر آئی تو میری نظر کمرے پر لگے تالے پر پڑی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اماں نے کمرے کی چابی تو دی ہی نہیں۔ چلو اچھا ہے، کمرے کی صفائی بعد میں کر لوں گی۔ یہی سوچتے سوچتے جلدی سے صحن میں الٹی سیدھی جھاڑو لگا کر نیچے آ کر ناول پڑھنے لگی۔ ویسے بھی مجھے ناول پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ناول پڑھتے پڑھتے میں گہری نیند سو گئی جب مجھے اماں کی آواز سنائی دی، کب تک سوتی رہے گی؟ چل اٹھ جا کر موسم دیکھ کتنا اچھا ہو رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ بارش ہو رہی تھی، لیکن ہمارے نیچے والے پورشن میں بارش کی بوندیں زیادہ تر برستی نہیں تھی۔ میں اماں سے کہنے لگی، اماں میں اوپر چھت پر جا رہی ہوں۔ اماں مجھے روکتی رہ گئی کہ میں چائے بنا رہی ہوں، پکوڑے تیار کر لیے ہیں، لیکن میں نے اماں کی بات نہیں سنی۔ بارش مجھے ہمیشہ بہت پسند تھی اور بارش میں نہائے بغیر میرا گزارا نہیں تھا۔ اب جب کہ موسم ویسے ہی اس قدر گرم ہو رہا تھا، شدید حبس اور گرمی نے کئی لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ایسے میں اللہ نے جب اپنی رحمت کا دروازہ کھولا تو پھر بھلا میں کیسے اس خوبصورت موسم سے دور رہ سکتی تھی۔ اوپر آ کر میں بارش میں خوب نہانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اماں کی آواز آئی۔ جیسے ہی میں نیچے جانے لگی تو اچانک اوپر والے پورشن کا کمرے کا دروازہ خوب زور سے ہلنے لگا، جیسے کوئی اندر سے اسے کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے ایک دم خوف محسوس ہونے لگا۔ جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھائے تو پھر سے وہی دروازہ تیز تیز ہلنے لگا۔ اب میں سمجھ گئی کہ ضرور یہاں پر کچھ ایسا ہے جو بہت عجیب ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کمرے میں جھانک کر دیکھوں، کیونکہ شام ہو جانے کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ پھر میں نے جیسے ہی دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اندر مجھے ایک عجیب سا کالا سایہ نظر آیا۔ یہ دیکھ کر تو میرے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ میں دوڑی دوڑی نیچے گئی۔ اماں نے مجھے یوں بھاگتے دیکھا تو کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ابھی گر جائے گی، دیکھ ساری سیڑھیاں گیلی ہو رہی ہیں۔ اماں نے میرے چہرے کی اڑی رنگت نہیں دیکھی تھی، حالانکہ میں شدید خوف کا شکار تھی۔ پھر ابا اماں اور میں بیٹھ کر ساتھ چائے پینے لگے۔ میں نے اور اماں نے پکوڑے بھی بنا لیے تھے۔
لیکن میرے آوازوں پر وہی کالا سایہ سوار تھا۔ حالانکہ رات کو جب میں بستر پر سونے لگی تو مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ عجیب سی نظر آنے والی چیز کیا تھی اور دروازہ خود بخود کیوں ہل رہا تھا۔ یہی سوچ میرے ذہن میں تھی، اسی لیے میں کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی۔ آخر کار مجھ سے رہا نہ گیا، میں اماں ابا کے کمرے میں پہنچ گئی۔ اماں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، اماں آپ آج میرے ساتھ سوئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اماں حیران ہو کر کہنے لگی، ارے تجھ سے تو لوگ ڈر جائیں، تو ایسے گدھے گھوڑے بیچ کر سوتی ہے، آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں کہنے لگی، اماں مجھے نیند نہیں آ رہی، باہر کے شور سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ابا کہنے لگے، تم بچی کو تنگ کر رہی ہو، جاؤ جا کر اس کے پاس سو جاؤ، پورا دن کالج کی پڑھائی کرتی ہے۔ جو اماں میرے پاس سوئی تو میں ان سے لپٹ کر سو گئی، کیونکہ اس رات میں بہت ڈر رہی تھی۔ میں نے اماں سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا۔ یوں کئی دن گزر گئے، میں جو ہر شام اپنی اوپر والی پورشن کی چھت پر گزارتی تھی، اب میں نے چھت پر جانا ہی چھوڑ دیا، اور یہ بات اماں نے بھی نوٹ کر لی۔ اماں کہنے لگی، چھت پر کیوں نہیں جاتی؟ میں نے جلدی سے کہہ دیا کہ مجھے پڑھائی کرنی ہوتی ہے۔ یوں کئی دن گزر گئے، پھر ایک دن اماں کہنے لگی، تیرے ابا سے کسی نے بات کی ہے، گھر کرائے پر لینے کا کہہ رہے ہیں، چل آجا میرے ساتھ، کمرے کی صفائی کروا دیتی ہوں۔ ویسے بھی اس دن میں نے تجھے کمرے کی چابی نہیں دی، تو نے تو کمرے کی صفائی کی ہی نہیں ہوگی۔ اماں مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ اب اماں کو مٹی سے الرجی تھی اور میرا ساتھ جانا ضروری تھا، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ وہ سب میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ اماں صحن صاف کرنے لگی، جبکہ میں نے کمرے کا دروازہ کھول لیا تو اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا، جیسے کوئی میرے قریب سے گزر کر گیا ہو۔ یہ خیال بڑا ہی عجیب اور بھیانک تھا۔ میں نے مڑ کر اماں کو دیکھا، وہ اپنے کام میں مصروف تھی، جبکہ مجھے کمرے سے آتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ کمرے میں عجیب سی بو پھیلی تھی۔ پھر اماں بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، نہ جانے کیا کر کے گئے، ساری دیواروں پر دھوئیں کے نشان ہو رہے ہیں۔ میں نے پھر کمرے کی حالت دیکھ لی تھی، سارا گھر انہوں نے گندا ہی کیا تھا۔ جو دونوں میاں بیوی اس سے پہلے اس گھر میں رہ رہے تھے، میں جو کمرے کی صفائی کر رہی تھی، اچانک ہی میرا دھیان اس کرسی پر گیا جو کمرے پر پڑی تھی۔ یہ کرسی، جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، زمین پر رکھی خود بخود ہلنے لگی، جیسے اس پر کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ یہ دیکھ کر میں بے اختیار کھڑی ہو گئی اور اماں کو زور سے آوازیں دینے لگی، لیکن یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ اماں تو نیچے چلی گئی تھی۔ وہ کب مجھے اس کمرے میں اکیلا چھوڑ کر خود نیچے چلی گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں یہاں سے فرار ہونے کا راستہ تلاش کر رہی تھی، لیکن ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا اور کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب تو میری جان نکل گئی۔ میں زور لگا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہوا اتنی تیز نہیں تھی کہ دروازہ خود ہی بند ہو جاتا۔ مجھے شدت سے رونا آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ سامنے ابا تھے جو ابھی کام سے لوٹے تھے۔ کیا ہوا میری بیٹی، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ میں ابا کے گلے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی، ابا مجھے کسی نے کمرے میں بند کیا تھا۔ ابا حیران ہو کر کہنے لگے، ارے مجھے تو تیری ماں نے بھیجا ہے کہ اوپر ملیحہ اکیلی ہے، کہیں وہ ڈر نہ جائے، نیچے پڑوس سے عورت آئی ہے۔ میری حالت ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ ابا مجھے فکر مندی سے دیکھ رہے لوگ، سچ میں ہی یہ لوگ ٹھیک نہیں تھے۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، ابا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو ابا کہنے لگے، ارے انہیں کرایہ داروں کی، وہ دونوں میاں بیوی عملیات وغیرہ کرتے تھے، ایسے کام کرتے تھے جو عام بندہ نہیں کر سکتا، بڑے بڑے لوگوں سے کام نکلوانا، وہ بھی دوسری مخلوق سے۔ کون سی دوسری مخلوق؟ میں خوف زدہ نظروں سے ابا کو دیکھ رہی تھی۔ تو ابا کہنے لگے، اب میں تجھے بتاؤں گا تو پوری رات ڈرتی رہے گی۔ وہ مخلوق وہ ہوتی ہے جو انسان کو دکھائی نہیں دیتی، تو یہ بات تو سمجھ گئی ہوگی۔ اب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس سے زیادہ میں پوچھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پھر پوری رات مجھے نیند نہیں آتی، لیکن مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس کمرے میں کچھ نہ کچھ ہے۔ اب میں کبھی اوپر والے پورشن پر نہیں جاؤں گی۔
میں نے فیصلہ کر لیا، لیکن اس رات جو مجھے خواب میں نظر آیا اس نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں اکیلی سڑک کے کنارے کھڑی ہوں اور کسی نے پیچھے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پھر جیسے ہی میں نے وہاں سے چلنا شروع کیا وہ میرے پیچھے آنے لگا۔ میں اسے جانتی تک نہیں تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کا صرف وجود تھا، چہرہ نہیں، اور اس کا ہاتھ بہت خوفناک تھا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے چیخ مارتے ہوئے اٹھ کر دیکھا، میرے پاس کوئی نہیں تھا، لیکن دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی اماں دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی۔ کیا ہوا ملیحہ؟ تجھے کس نے ڈرا دیا؟ کیا کوئی خوفناک خواب دیکھ لیا؟ میں اماں کے سینے سے لگی خوف سے لرز رہے تھے۔ ابا بھی پریشانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اماں سے کہنے لگا، دن میں بھی یہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ کسی نے اسے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ کہیں خدا نہ خواستہ ان دونوں میاں بیوی کی وجہ سے ہمارے گھر پر کسی چیز کا اثر نہ ہو گیا ہو۔ اماں کہنے لگی، اگر کسی کے آگے یہ بات کہہ بھی دی تو لوگ کہیں گے کہ ہمارا گھر آسیب زدہ ہے، پھر کوئی کرائے پر نہیں لے گا۔ اماں بڑی سمجھداری سے ابا کو خاموش کروا رہی تھی، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں ابا سے کہوں، ابا دم درود کروائیں، سچ میں ہی وہاں پر کچھ نہ کچھ ہے۔ لیکن میں نے بس یہ بات کہی بھی نہیں۔ چاہتی تھی کہ ایک کرائے کا آسرا جو اماں ابا کو ملتا ہے وہ بند نہ ہو۔ اگر ہمارے گھر کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تو کوئی بھی اسے کرائے پر نہیں لے گا۔ پھر کالج کی چھٹیاں پڑ گئی، کیونکہ پیپرز کے بعد اب ہم رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے اور میں بہت بوریت محسوس کر رہی تھی۔ تبھی پڑوس میں رہنے والی میری دوست نیلم وہاں گئی اور کہنے لگی، ارے تم ٹیوشن پڑھاؤ نا، ویسے بھی تم پڑھاتی بھی اچھا ہو۔ میں اس سے کہنے لگی کہ ہاں یہ تو بہت اچھا ہے، میں ٹیوشن پڑھا دیا کروں گی۔ اچھا ہے، آمدنی کا بھی آسرا ہو جائے گا۔ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ یہ بھی آسرا ہو جائے گا، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ یہ سوچ کر میں نے 1-2 بچے ٹیوشن پر رکھنے شروع کر دیے۔ لیکن شام کو پڑوس میں رہنے والی عورتیں اماں کے پاس آتی تھی۔ گھر میں شور ہوتا تو اماں مجھے کہنے لگی کہ جا کر اوپر والے پورشن میں بچوں کو پڑھایا کرو، تب تک جب وہ کرائے پر نہیں چڑھ جاتا۔ اب میں تھوڑی جذبی سی ہو گئی، میں وہاں جانا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن اماں نے مجھے اوپر ہی پڑھانے کو کہا۔ میں 3-4 بچوں کو لے کر اوپر آ گئی۔ بچے آخری کونے میں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، جبکہ میں یوں ہی دیواروں پر جھانکتی جھانکتی اس کمرے کے پاس پہنچ گئی۔ آج تو اس کمرے کے دروازے بھی کھلے تھے۔ بے اختیار میری نظر کمرے میں گئی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سارا سامان اماں نے ہٹا دیا، شاید کوئی نئی کرایہ دار آنے والے تھے۔ میں نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، اچانک ایک عجیب سی سرگوشی میرے کان سے ٹکرائی۔ میری مدد کرو، میں پریشان ہوں۔ میں نے خوفزدہ سی ہو کر مڑ کر دیکھا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن ایک کالا سا سایہ اسی وقت دیوار سے غائب ہوا۔ میں تو اسے دیکھ کر وہیں پر چپک گئی اور ادھر بچے مجھے آوازیں دے رہے تھے، ملیحہ باجی آپ کہاں ہیں؟ جبکہ میں بالکل سن کھڑی اس سائے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے مجھے اپنی گرفت میں لیا ہو۔ میں اپنا آپ اس سے بچا کر باہر جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے قدم زمین میں پیوست ہو گئے۔ اس کمرے میں ضرور کچھ عجیب و غریب تھا، یہ مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا۔ اگر اماں بر وقت نہ آتی تو شاید میں وہیں پر کھڑی رہتی اور مجھے رات ہو جاتی۔ اماں حیران تھی میری حالت دیکھ کر۔ دوسرے دن وہ ابا سے کہنے لگی، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، ضرور ہمارے اوپر والے گھر میں کچھ ایسا ہو گیا ہے۔ میری بیٹی بھی کچھ کھوئی کھوئی سے لگتی ہے، اللہ جانے اسے کیا ہوا۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، جب سے میں نے اس آدمی کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سنی تھی تبھی مجھے شک ہو گیا تھا کہ وہ ضرور ہمارے گھر میں کسی جنات وغیرہ کو بلاتا رہا ہے، تبھی تو اس کی پراسرار حرکتیں اور آوازیں سنائی دیتی تھی۔ اماں ابا دونوں کسی مولوی کو بلانے کا کہہ رہے تھے، جبکہ مجھے رات بھر نیند نہ آئی۔ میں آدھی رات کو یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اوپر جانا چاہیے، کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ وہ ایک سرگوشی ابھی بھی مجھے سنائی دے رہی تھی، میں مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ آخر کون ہے وہاں پر؟ کیا وہاں پر کوئی جنات ہے؟ یہ سوچتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دیکھا میرا ماتھا پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور عجیب سی کپ کپی مجھ پر طاری تھی۔
نہ جانے کیوں دل چاہ رہا تھا کہ میں اوپر چلی جاؤں اور اماں ابا سے چھپ کر. آج اتنی ڈر رہی تھی لیکن میں نے اماں کو آوازیں نہیں دی. نہ جانے کہاں سے اتنی بہادری میرے اندر آ گئی. پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے گھر میں خاموشی اور وحشت کا راج تھا. آج سے پہلے ہمارے گھر میں اتنی خاموشی مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی، اور مجھے حیرت ہوئی کہ میں جو 10 بجے خواب خرگوش کے مزے لینے لگتی تھی، آج رات کے 12 بج رہے تھے لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی. اوپر والے پورشن پر تالا لگا تھا. میں چپکے سے اماں کے کمرے میں گئی اور میں نے چابی نکالی. یہ میں کیا کر رہی ہوں میں خود بھی نہیں جانتی تھی. چپکے سیڑھیاں چڑھنے لگی، لیکن سامنے کا منظر حیران کن تھا. اماں جو ہر وقت اوپر والے کمرے کو تالا لگا کر رکھتی تھی، آج وہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. میں خاموشی سے اس کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، اسی کرسی پر جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن مجھے یہاں بیٹھ کر سکون مل رہا تھا. میں کسی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر پھر میری آنکھوں نے ایک حیران کن منظر دیکھ قدموں میں بیٹھا ہوا کوئی دکھائی دیا. وہ ایک سفید روشنی کی طرح موجود تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی قید میں ہو. وہ بالکل بے بس دکھائی دیتا. اس کی آنکھوں میں التجا تھی. کون ہو تم؟ میں نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. اس نے آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھا. میں اس کی آنکھیں دیکھ کر حیران تھی جو آنسوں سے بھری ہوئی تھی. ایک بے بس مخلوق. اچانک اس کی بھاری آواز سنائی دی، لیکن اس کی آواز بڑی ہی دلکش تھی. میں اس کی آواز میں کھونے لگی. وہ بے بسی سے رو رہا تھا. اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی آواز مجھے اتنا دیوانہ کر دے گی کہ میں آدھی رات کو اٹھ کر اس کے سامنے چلی جاؤں گی. پھر وہ کہنے لگا، میری مدد کرو، میں بڑی پریشانی میں ہوں. مجھے بتاؤ کون ہو تم؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں اس سے ہر بات پوچھنا چاہتی تھی. وہ بتاؤ کون ہو تم؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں اس سے ہر بات پوچھنا چاہتی تھی. وہ کہنے لگا، مجھے ایک انسان نے یہاں پر قید کر دیا ہے، میرے پر کاٹ دیے ہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا. کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ میری آنکھوں میں حیرانی تھی. وہ کہنے لگا، اس نے مجھے اس 4 دیواری میں قید کر دیا ہے کیونکہ میں نے اس کا کام کرنے سے انکار کر دیا تھا. مجھے آزاد کرواؤ، میری مدد کرو. وہ مسلسل ایک التجا کر رہا تھا. میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، میں تمہارے لیے ہی یہاں آئی ہوں. میں اسے اتنا بتا دینا چاہتی تھی. کھوئے سے انداز میں اسے دیکھتی. وہاں بیٹھ کر میں گہری نیند سو چکی تھی. صبح گھر میں ہنگامہ مچ گیا. میں اپنے کمرے سے غائب تھی، جبکہ اوپر والے پورشن کا دروازہ کھلا پڑا تھا. اماں دہل کر رہ گئی. ابا بھی پریشان تھے. اماں دوڑی اوپر آئی. میں اوپر والے کمرے میں کرسی پر بیٹھی سو رہی تھی، جبکہ میرے بال بکھرے ہوئے تھے. اماں نے جیسے ہی مجھے جگایا تو میں ہڑبڑا کر انہیں دیکھنے لگی. مجھے رات والی کوئی بات یاد نہیں تھی، جبکہ میں یہاں کیسے پہنچی مجھے تو خود بھی کوئی ہوش نہیں تھا. اماں کی آنکھوں میں خوف کی کیفیت تھی. اماں کہنے لگی، اب کیا کریں؟ یہ ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جوان لڑکی ہے، اگر اس کی بات ادھر ادھر ہو گئی تو کل کو اس کے لیے رشتے بھی آنے میں پریشانی ہوگی. ابا غصے سے کہنے لگے، جب ہی تو تجھے کہہ رہا تھا کہ کسی مولوی کو بلا کر یہ گھر دکھا دیتا ہوں، لیکن تو نے میری بات نہیں مانی. کرائے کے لالچ میں اب دیکھ تیری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے. ابا اماں دونوں ہی سر پکڑے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ میں چپ چاپ خاموشی سے زمین کو گھورے جا رہی تھی. اماں نے آج تک مجھے اتنا نہیں ہوا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ابا یہ سن کر چونک گیا. ان کے چہرے پر کچھ اطمینان نظر آنے لگا. وہ اماں سے کہنے لگے، پریشان مت ہو، تیری بیٹی ٹھیک ہے. اماں بھی کچھ حیرانگی سے مجھے دیکھ رہی تھی. پھر اماں غصے سے مجھے کہنے لگی، پھر تو اوپر چھت پر کیسے پہنچی؟ اگر ٹھیک ہے تو آج تک تو تجھے اوپر والے پورشن میں جانے سے بھی ڈر لگتا تھا، اب یہ کیا ہوا کہ تو رات کو وہاں جا کر سو رہی ہے؟ میں جلدی سے کہنے لگی، تو اماں کیا ہوا؟ میں وہاں جا کر سو بھی گئی تو وہ بھی تو ہمارا گھر ہے، اور مجھے رات کو گرمی لگ رہی تھی، اس لیے میں اوپر چھت پر چلی گئی. میں انہیں بہلانے کی کوشش کر رہی تھی.
वो राज जो मेरे दिल में छुपा हुआ था, मुझे सब कुछ याद आ गया था। मैं उनसे वो राज छुपाने की कोशिश कर रही थी कि ऊपर वाले पोर्शन में जो एक कमरा है वहाँ पर कौन है जो बार बार मुझे आवाज़ें देता है, जो बार बार मुझे आवाज़ें देता है, मुझे अपने पास बुलाता है। फिर दूसरे दिन अब्बा जब मौलवी को बुलाने जा रहा था, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मेरे हाथ में सख्ती थी। मैं अम्मा की तरफ देखते हुए कहने लगी, अपने पाँव पर लोग कुल्हाड़ी क्यों मारते हैं? अम्मा हैरान होकर कहने लगी, क्या बात कर रही हो? हमें अपना घर दिखाना है मौलवी को। तुझे दिखाना है? अब की बार तेरे लिए तेरे अब्बा मौलवी को बुला कर लाएंगे तो हमें सब पता चल जाएगा। मैं गुस्से से कहने लगी, अच्छा तो आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाए? लोग मुझे एक अजीब सी सहरज़दा लड़की समझें। मैं गुस्से में अजीबोगरीब बातें कर रही थी। अम्मा कहने लगी, पागल हो गई है क्या? हम भला तेरे लिए बुरा क्यों सोचेंगे? हम तो भला सोच रहे हैं, जब भी तो तेरे अब्बा मौलवी को बुलाने जा रहे हैं। लेकिन मैंने हम तो भला सोच रहे हैं, जब भी तो तेरे अब्बा मौलवी को बुलाने जा रहे हैं। लेकिन मैंने अब्बा का हाथ नहीं छोड़ा। अब्बा ने आहिस्ता से मेरा हाथ हटाया और कहने लगे, अच्छा मलिया बेटी, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं किसी मौलवी को बुलाकर नहीं लाऊंगा। अब्बा ने मेरी तायीद की तो मैं खुशी से झूम उठी और कहने लगी, अब्बा आप अपनी बेटी की हालत अच्छी तरह से समझते हैं। मैं खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। लेकिन जैसे ही रात हुई तो मैं अम्मा के कमरे में किसी काम से जाने लगी, तब मुझे अब्बा की आवाज़ आई, अरूसा तेरी बेटी के साथ ज़रूर कुछ हो गया है। अम्मा ये सुनकर हैरान थी, कहने लगी, अच्छा फिर उसकी बातों में आकर मौलवी को क्यों नहीं बुला कर लाए? तो अब्बा कहने लगे, अरे मैं कैसे मौलवी को बुला कर लाता? उसने मेरा हाथ इस तरह पकड़ा हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे किसी अंगारे ने छू लिया हो। उस वक्त मुझे वो मलिहा नहीं बल्कि बहुत कोई ताकतवर चीज़ लग रही थी, तो जान ली थी, जिसकी वजह से मैं अब्बा को सख्ती से रोक रही थी। फिर आज रात जैसे ही 12 बजे मैं उठती हुई उसी पोर्शन में जाकर बैठ गई और उसका इंतज़ार करने लगी। वो मेरे सामने था, मुझे बेबस निगाहों से देखते हुए कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी वजह से बहुत परेशान हो, तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल में फंस जाएगी, लेकिन अगर तुम मुझे आज़ाद करवा दोगी तो तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारी खातिर यहाँ पर आई हूँ, बताओ मुझे क्या करना है? वो सोचते हुए कहने लगा, यहाँ से बहुत दूर उसामिल का आस्थान है, तुम जाकर उसे कहो कि वो मुझे आज़ाद कर दे। वही कोई ऐसा अमल करेगा जिससे मैं यहाँ से आज़ाद होकर कबीले वापस लौट जाऊँगा। वो बहुत ही जालिम है। यह सुनकर मुझे गुस्सा आया और मैं उससे कहने लगी, एक जिन्नात तो बहुत ताकतवर होता है, तुम अपने आप को कमज़ोर क्यों समझते हो? तो वो कहने लगा, लेकिन उसने बहुत बड़े बड़े अमलियात सीख रखे हैं। वो मुझे कह रहा था कि मैं एक लड़की को जाकर तंग करूं। एक नौजवान लड़की, उसके पास एक नौजवान आया था जो बहुत ही खूबसूरत था। वो एक इंसान था। वो किसी लड़की पर आशिक था, लेकिन लड़की उससे सख्त नफरत करती थी। अब उस आमिल ने मुझे कबीले से बुलवाया और मुझे हुक्म दिया कि उसकी बात मानकर उस लड़की को इतना परेशान करूं कि वो उस नौजवान के सामने घुटने टेक दे और उससे शादी पर रजामंद हो जाए। मैं भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं एक नेक जिन्नात हूँ। हमारे शहनशाह जिन्नात तो बहुत ही नेक और हाफिज़ कुरान है। मैं कभी उनका दिल नहीं दुखा सकता। वो मुझे लालच दे रहा था मेरी ताकतें बढ़ाने का, लेकिन मैंने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। यही वजह थी कि उसने गुस्से में आकर मुझे इस कमरे में कैद कर दिया। हर रात मैं ही वो शोर करता था जिसकी वजह से तुम सब परेशान थे। तुम्हारे मोहल्ले के लोग, तुम्हारे माँ बाप, सब मेरी आवाज़ सुनकर परेशान होते। इसी वजह से वो आमिल मुझसे नफरत करने लगा और उसने मुझ पर ऐसा ख़तरनाक अमल किया कि अब मैं अपनी ताकत से भी महरूम हो चुका हूँ। अब तुम्हें ही उसके पास जाना होगा, तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। उसने मुझे सब कुछ बताया। मैं उसकी मदद के लिए तैयार थी। फिर मैं वहीं बैठे बैठे सो गई। अगले दिन अम्मा ने फिर से मुझे उसी कमरे में सोते हुए देखा तो परेशान सी होकर मुझे जगाकर नीचे ले आई। मैं पूरा दिन खोई सी रही, लेकिन जैसे ही असर का वक्त हुआ मैंने अपने काले रंग की चादर ओढ़ी और अम्मा से कहने लगी, मैं नीलम के घर जा रही हूँ। अम्मा हैरान थी। नीलम से मेरी ऐसी कोई ख़ास दोस्ती भी नहीं थी कि मैं उसके घर जाती,
لیکن آج میں پوری تیاری کے ساتھ اس کے گھر جا رہی تھی۔ اماں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگی، ٹھہر جا، اکیلی کیسے جائے گی؟ میں تیرے ساتھ چلتی ہوں اس کے گھر تک۔ لیکن میں نے سختی سے اماں کو منع کر دیا اور کہنے لگی، مجھے ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، نیلم کے گھر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں جلدی سے گھر سے باہر نکل آئی، کہیں ابا ہی نہ کام سے لوٹ آئے۔ میں اس سے پہلے ہی وہاں جا کر اس عامل کا آستانہ تلاش کرنا چاہتی تھی جو کئی دن تک ہمارے گھر پر کرایہ دار بن کر ٹھہرا رہا۔ پیدل چلتے چلتے مجھے ایک آواز آتی رہی۔ میں اسی آواز کی سمت میں ادھر ادھر چلتی اسی عامل کے آستانے کے سامنے پہنچ گئی، لیکن وہاں کھڑی اس عورت کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ یہ عورت تو وہی تھی اس عامل کی بیوی۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں میاں بیوی مل کر یہ آستانہ چلاتے ہیں۔ جہاں عورتوں کی بھیڑ تھی، میں نے نقاب کر لیا، لیکن میں حیران رہ گئی۔ ہر عورت کے ہاتھ میں قیمتی سونے کے زیورات اور پیسے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں روپے لے کر ان کا علاج کرتے ہیں یہ لوگ۔ سبھی امیر گھرانے کی لگ رہی تھی۔ عورتیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، ارے میں نے تو اتنا پکا عمل کروایا ہے کہ میری ساس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ وہ تو بہت اتاولی ہو رہی ہے میرے شوہر کی دوسری شادی کرنے کے لیے۔ میں بھی ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ اسے دن میں تارے نظر آنے لگیں گے۔ ان کے ارادے نہایت بھیانک تھے۔ میں خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ جیسے ہی میری باری آئی تو وہ عامل کی بیوی مجھے کہنے لگی، کون ہو تم؟ لڑکی نہیں لگتی ہو۔ میں کہنے لگی، میں اپنے رشتے کے سلسلے میں آئی ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور مجھے اندر بھیج دیا۔ میں جیسے ہی اس کے سامنے بیٹھی تو کہنے لگی، تو مجھے اچھی طرح جانتا ہوگا عامل، تیری ایک قیمتی چیز میرے گھر میں رہ گئی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بہادر بن کر گفتگو کر رہی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون ہو تم لڑکی اور کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں وہی ہوں جس کے گھر میں تم رہ کر آئے ہو۔ پورے محلے والوں کا تم نے ناک میں دم کیا۔ ہمارے محلے کا بچہ تم سے واقف ہے کہ تم کیسے انسان ہو۔ اگر اپنی وہ قیمتی چیز لینی ہے اور اپنا راز نہ کھلے، اگر یہ امید مجھ سے رکھنی ہے تو میں تمہارا انتظار کروں گی اس گھر میں رات کے 12 بجے۔ وہاں آ کر اپنی وہ چیز لے لینا۔ یہ کہہ کر میں جلدی سے اس کے آستانے سے نکل آئی، جبکہ میرا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ یہ سب مجھے اسی جن ذات نے کہنے کے لیے کہا تھا۔ تبھی تو میں نے بہادر بن کر اس سے اتنا کچھ کہہ دیا۔ اب میں کانپتے وجود کے ساتھ بڑی مشکل سے گھر آئی، لیکن اماں ابا جیسے دونوں میرے انتظار میں تھے۔ ابا غصے سے کہنے لگے، کہاں گئی تھی؟ اب اتنی بہادر ہو گئی ہو کہ اکیلے ہی گھر سے باہر جانے لگی ہو۔ میں صرف 19 سال کی تھی، میں اتنی بہادر کہاں سے ہو گئی تھی؟ وہ الگ بات تھی کہ اس جن ذات سے ملاقات کے بعد میرے اندر جو بلا وجہ پریشان ہوتے ہو۔ اماں غصے سے کہنے لگی، بس اب اور کوئی بات نہیں سننی۔ آپ جا کر مولوی صاحب کو بلا لائیں۔ میں ابھی صاحب سے اپنا گھر پاک کرواتی ہوں۔ کسی کو بھی کرائے پر دینے کے لیے میرا دل نہیں چاہ رہا، کہیں کسی کا نقصان ہی نہ ہو جائے۔ ابھی بھی مجھے وہاں سے وحشت محسوس ہوتی ہے۔ اماں سچ کہہ رہی تھی۔ ابھی بھی وہ جن ذات وہاں پر قید تھا، لیکن جب تک وہ آزاد نہیں ہو جاتا میں ہرگز کسی مولوی کو یہاں لانے نہیں دوں گی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے اماں ابا سے کہنے لگی، اماں آپ تھوڑے دن انتظار کریں، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابا بالکل خاموش تھے، وہ جیسے مجھے اندر تک سمجھ گئے تھے کہ میں کیوں ایسی باتیں کر رہی ہوں۔ لیکن اگلے دن کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے بہت خوشی دی۔ میری بڑی باجی کے سسرال سے فون آیا۔ باجی کو بچہ ہونے والا تھا اور وہ ہسپتال میں اکیلی تھی۔ اماں پریشان تھی، کہنے لگی، ارے ملیحہ اکیلی اس گھر میں کیسے رہے گی؟ ہم اسے بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ لیکن مجھے باجی اسپتال میں اکیلی تھی۔ اماں پریشان تھی، کہنے لگی، ارے ملیحہ اکیلی اس گھر میں کیسے رہے گی؟ ہم اسے بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ لیکن مجھے باجی کے سسرال والوں کا اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ لوگ کس طرح سے باتیں کریں گے۔ میں اماں سے کہنے لگی، اماں میں یہیں پر ٹھیک ہوں، نیلم کو بلا لوں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ دونوں جلدی میں تھے کیونکہ باجی آپریشن تھیٹر میں تھی۔ وہ دونوں چلے گئے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ آج رات وہ نہیں آنے والے تھے کیونکہ 7 بج رہے تھے۔ باجی کا آپریشن رات کے 10 بجے تھا۔ میں بڑی خوش تھی۔
مجھے پوری امید تھی کہ میری بات مان کر وہ عامل ضرور ایک بار یہاں اپنی قیمتی چیز لینے کے بہانے آئے گا، اور تبھی میں اسے بلیک میل کروں گی کہ وہ پہلے اس جنزات کو آزاد کرے، اس کے بعد میں اسے اس کی قیمتی چیز دوں گی۔ میں جلے پیر بلی کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی، لیکن رات کے 12 بجے سے پہلے اس جنزات نے ظاہر نہیں ہونا تھا، وہ اسی وقت ظاہر ہوتا تھا۔ اب یہ وقت سکینہ چلی آئی، وہ اماں کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سے کہوں کہ خالہ ابھی یہاں سے چلی جاؤ، بعد میں آنا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم اتنا بدلی بدلی کیوں لگ رہی ہو؟ میں لاپرواہی سے کہنے لگی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اور کچھ نہیں، بھلا میں کیوں بدلی بدلی سی ہوں گی؟ میں نے ان کی بات کو ٹال مٹول کر دیا تو وہ کہنے لگی، اچھا شاید مجھے ہی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے ان کی بات پر کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، انہیں نظر انداز کیا تو وہ خود ہی اٹھ کر چلی گئی۔ اب میں بہت خوش تھی، لیکن جیسے ہی آدھی رات ہوئی اچانک دروازے پر دھیمے سے دستک ہونے لگی۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے ایک کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس وہی عامل کھڑا تھا جس نے ہمارے گھر میں اس جن زادے کو قید کر رکھا تھا۔ وہ چہرہ چھپا کر یہاں آیا تھا، پھر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لڑکی میں جان گیا ہوں کہ تم اکیلی ہو، دیکھو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس مجھے بتا دو کہ آخر میرا یہاں کیا رہ گیا تھا۔ میں بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا، اسی لیے اس محلے میں رہنے آیا۔ ایک امیر آدمی نے میرا جینا حرام کیا تھا، وہ میرا آستانہ بند کروانا چاہتا تھا، اس کا کام کرنے کی وجہ سے مجھے بڑے بڑے کام کرنے پڑے، لیکن پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ میں اس سے بچتا پھر رہا ہوں اور تم نے بھی مجھے پریشان کر دیا۔ سچ سچ بتاؤ یہاں میری ایسی کیا چیز ہے؟ میں اسے کہنے لگی، اسی کمرے میں جاؤ جہاں تم اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ اب میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ پھر میں کہنے لگی، میرے پاس تمہاری قیمتی چیز ہے، لیکن اگر تم اسے حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس جن ذات کو آزاد کرنا پڑے گا جسے تم نے اس کمرے میں قید کیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہاں نے جن زادے کو قید کر رکھا ہے؟ میں کہنے لگی، اگر تم کسی کی قید میں ہوتے اور اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے تو اس نے بھی یہی کوشش کی اور اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اب تم اسے پہلے آزاد کرو، اس کے بعد ہی تمہیں تمہاری وہ قیمتی چیز دوں گی۔ دیکھو اگر وہ چیز محلے والوں کے ہاتھ لگ گئی تو وہ تمہارے آستانے کو بند کروا دیں گے۔ میں اسے ڈرا رہی تھی۔ اب وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، ساری غلطی میری ہے، مجھے اس معصوم مخلوق کو قید نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بہت نیک ہے جبکہ میرے ارادے بہت شیطانی۔ میں اکثر ہی پیسوں کی خاطر بڑے بڑے کام کر لیتا ہوں، لیکن مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں کہنے لگی، ٹھیک ہے تم اسے آزاد کرو، اس کے بعد ہی تمہاری وہ قیمتی چیز دوں گی۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگا، آج میرے پاس آخری دن ہے، اس کے بعد میں یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن جانے سے پہلے جن ذات کو آزاد کرتا ہوں تاکہ میرے کندھے پر جو بوجھ ہے وہ اتر جائے، ایسا نہ ہو کہ یہی سوچ کر وہ آنکھیں بند کر کے کچھ عمل کرنے لگا۔ اچانک اس کمرے میں تیز روشنی چمکنے لگی۔ میں حیران رہ گئی۔ سامنے ایک خوبصورت شہزادے کی طرح نظر آنے والا وہ خوبصورت جنزاد مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ آج آزاد ہو گیا ہو۔ میں کہنے لگی، میں تمہاری طاقتیں بھی تمہیں واپس دلواؤں گی۔ تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، میں خود ہی اپنی کوششوں سے طاقت حاصل کر لوں گا، تم نے مجھے آزاد کروایا ہے، مجھ پر یہ احسان ہے۔ ہم دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے جبکہ وہ عامل حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر جلدی سے کہنے لگا، اب میں نے تمہاری شرط پوری کر دی ہے، تم بھی اپنی شرط پوری کرو۔ تبھی میں نے اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی رکھ دی۔ وہ انگوٹھی دیکھتے ہی اچھل پڑا اور کہنے لگا، یہ انگوٹھی کیسے آئی تمہارے پاس؟ میں اسے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اسی انگوٹھی کو پانے کے لیے تم پچھلے 10 سالوں سے محنت کر رہے ہو، لیکن دیکھو یہ انگوٹھی جس نے مجھے دی ہے اسی نے مجھے، یہ قیمتی پتھر بہت خوبصورت تھا اور یہ انگوٹھی دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک شہنشاہ جنات تھا جو اپنے نیک جن زادے کو آزاد کروانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ عامل اس انگوٹھی کو دیکھ کر بہت خوش لگ رہا تھا، لیکن جن زادہ اداس تھا۔ وہ کہنے لگا، شہنشاہ جنات کو اس انگوٹھی سے بہت محبت تھی، انہوں نے میری خاطر یہ انگوٹھی اس عامل کو دے دی، شاید میں ان کا مقروض ہو گیا ہوں۔ عامل کہنے لگا، مجھے یہ انگوٹھی نہیں چاہیے، یہ تم ہی لو، اسے واپس کر دینا، میں اپنے کیے کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔
मैं हैरत से दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। फिर आमिल हैरत से कहने लगा, मैं खुद इस बात पर हैरान हूँ कि जिन्नात तो किसी के सामने जाहिर नहीं होते, फिर तुम इसके सामने कैसे हाजिर हुए? वो कहने लगा, क्योंकि ये लड़की बहुत ही नेक लग रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये मेरी मदद ज़रूर करेगी। आमिल ने उसी वक्त तौबा की और कहने लगा, मैं कोई भी ऐसी मखलूक को कभी कैद नहीं करूँगा। वैसे भी कोई भी ऐसी मखलूक को कभी कैद नहीं करूँगा। वैसे भी मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। जितने भी लोगों से मैंने काम करवाया था या अपना काम निकलवाया था, वो सब अब मेरे दुश्मन बन गए हैं। यहाँ पर रहना मेरे लिए मुश्किल है। इससे पहले कि किसी दूसरे को खबर हो, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर देना। ये कहते ही आमिल तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ उस गली में गायब हो गया, जबकि वो जिनजात कहने लगा, आज कितने दिन बाद मैं खुलकर सांस लूँगा। आज़ादी का यह एहसास बहुत खूबसूरत है। मैं मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। वो कहने लगा, तुम बहुत नेक हो प्यारी लड़की। मैं तुम्हारी मदद करने ज़रूर आऊँगा। कभी भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो बिला झिझक मुझे याद कर लेना। मैं खुश होते हुए उससे कहने लगी, ऐसे लग रहा है कि तुम्हारी मदद करके मुझे दिली सुकून पहुँचा है। दूसरों को मदद और खुशी पहुँचाकर सच में इंसान खुशी की उस बुलंदी पर पहुँच जाता है जिसका कोई मुकाम नहीं होता। आज ऐसे जिनजात वापस अपने कबीले में लौट गया। दूसरे दिन अम्मा अब्बा भी वापस आ गए। मदीहा बाजी को बहुत प्यारा बेटा हुआ था। मैं भी उनके बेटे को देखने गई। वहाँ पर एक खूबसूरत सी डॉक्टरनी मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर गई। मैं अपनी किस्मत पर हैरान थी। वो अम्मा अब्बा से कहने लगी कि मुझे अपने बेटे के लिए बहुत प्यारी लड़की की तलाश थी जो आपकी बेटी की सूरत में पूरी हो गई। उसका बेटा बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा था। पर जब मैं रुखसत होने लगी तो लोगों ने देखा कि शहजादियों की तरह मैं घर से रुखसत हुई। हमारे गरीब मोहल्ले में एक बड़ी सी गाड़ी आई, वो भी सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि उसमें मेरे ख्वाबों का शहजादा था। मैं अपने शौहर को देखकर बहुत खुश हुई। मैं समझ गई थी कि मेरी आने वाली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे बेहतरीन हमसफ़र अता किया था।